बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू प्लस टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। नावल है जान। राइटर हैं शाहीना चंदा माहताब। आज है इसका एपिसोड नंबर 9। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एपिसोड की जानिब। ये बात कहना आसान है, करना मुश्किल। आज तुम इस बात को इतना महसूस नहीं करोगे, लेकिन आने वाले कल जब तुम सूना आंगन देखोगे तो फिर तुम्हें महसूस होगा तुमने गलती की थी। और और फिर शायद तुम अपने वहाँ के मर्दों की तरह दूसरी शादी का भी सोचो। तो फिर क्यों ना अभी? मैंने कहना चाहा। मत मुफरूज़े कायम करें मेरे बारे में। ऐसी बात मत करें। आपको ये बात लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। मैं औलाद के लिए कभी आपसे शिकवा नहीं करूँगा कि मेरे नज़दीक सबसे पहले मेरी मोहब्बत और आपकी रफ़ाकत है। शादाब ने तेज़ी से कहा। ये तो तुम आज कह रहे हो, आने वाले कल ऐसा नहीं होगा। अपने मामू को ही देखो, वो एक की बजाय 2 शादियां करना चाहते हैं। जो किया मामू ने किया है। आप तो मेरी वजह से 5 साल से उधर आई ही नहीं, वरना देखती। मामू मामी से अब बहुत मोहब्बत करते हैं। सारा वक्त उनके साथ होते हैं, उन पर फिदा होते हैं। वो तो मामी की जॉब के हक में भी नहीं थे, लेकिन मामी का कहना था कि अब 1-2 साल बाकी हैं, इसलिए जॉब छोड़ना मुनासिब नहीं। मामू अब खुद उनको छोड़ने पेशावर जाते हैं और लेने भी। उनकी मोहब्बत तो अब मिसाली मोहब्बत बन गई है। उनके बच्चे हैं शदाब, जबकि मैं एक बांझ औरत हूँ। कल तुम भी वारिस की बात करोगे। तुम्हें शायद मालूम नहीं, तुम्हारी जैसी तमन्ना आज़र ने भी की थी जो तुम कर रहे हो। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें औलाद का सुख मैं उसको हर हाल में समझाना चाहती थी, मगर वो कुछ समझना ही नहीं चाहता था। उसने सख्त गुस्से के आलम में कहा। मैंने कहा ना, मुझे औलाद नहीं चाहिए। आप कहती हैं मर्द को वारिस की तलाश होती है, मुझे नहीं है। इसलिए कि मुझे आपसे मोहब्बत है, और फिर औलाद नाखलफ हो सकती है। मुझे नाम लेवा नहीं चाहिए। अगर नाम छोड़ना ज़रूरी है तो मैं अपनी मेहनत, अपनी कुव्वत और अपने किरदार से अपना नाम तारीख में सुनहरी हरूफ में लिख जाऊंगा। आपको शायद मालूम नहीं, सियाचिन ग्लेशियर पर जहां मुझे मेरी मेहनत और खिदमत के सिले में मेजर का रैंक मिला है, वहां एक पोस्ट का नाम भी मेरे नाम पर शादाब पोस्ट रखा गया है। ये वही पोस्ट है जहां मैंने दुश्मन के कब्जे को नाकाम किया था। कहने का मतलब यह है कि मेरे लिए आपकी ज़ात और आपकी रफ़ाकत बड़ी बात है। और किसी चीज़ की मुझे तमन्ना नहीं कि मैंने आपसे मोहब्बत की है, और मोहब्बत जो कतरों की सूरत में मेरे वजूद में उतरी और अब समंदर बनकर फैल चुकी है। आपके बगैर मेरे लिए ज़िंदगी का तस्वुर बेकार है। ये वक्त जो मैंने आपके बगैर गुजारा है, बहुत मुश्किल से गुजारा है। मैं अब हर लम्हा आपको अपने करीब देखना चाहता था, लेकिन आपने जो पाबंदी लगाई थी उसका एहतराम भी करना ज़रूरी था। इसलिए अब आप भी अपने वादे का एहतराम करें। वो मेरी हर बात का जवाब तहम्मुल और दलाइल से दे रहा था। मुझे अब शदाब से खौफ आने लगा था। मैंने हर तरह इनकार करके देखा, मगर वो मेरी हर बात को रद्द कर रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे हर सवाल का जवाब दे रहा था। वो कह रहा था, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आज़र आपसे शादी करना चाहता था, और जब उसको इस बात का पता चला कि आप उसको औलाद की खुशी ना दे सकेंगी, तो वो रास्ते से हट गया। क्योंकि जाकिर भाई ने कहा था उसको मोहब्बत और औलाद में से एक का इंतखाब करना होगा। वो एक आम सा मर्द था, इसलिए आपको छोड़ दिया। और वो जो भी बात जब बंदा नफ़ा नुकसान के हवाले से करे तो वो कारोबार हो सकता है, मोहब्बत नहीं। आज़र को आपसे मोहब्बत नहीं थी, और आम सा मर्द मोहब्बत कर भी नहीं सकता था। तमस्खुराना अंदाज में कह रहा था वो, तुम आम मर्द नहीं हो। मुझे गुस्सा आ गया। नहीं, मैं ख़ास मर्द हूँ। बात ख़त्म करके वो मुस्कुराने लगा तो मैंने पूरी संजीदगी से कहा, शदाब,
بس یہی سوچ کر میں نے تب انکار نہ کیا تھا۔ جب تمہیں آذر والی بات کا پتہ چلے گا تو تم بھی مجھے بھول جاؤ گے، لیکن تم اپنی بات چھوڑنے پر تیار نہیں ہو۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں، میرے دل میں نہ اس طرح کی کوئی بات تھی اور نہ ہی آنے والے وقت میں ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے اور میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ میری طرف سے صاف انکار ہے۔ اب تم اس موضوع پر مجھ سے بات مت کرنا۔ میں نے اب تک تمہارے لیے جو کچھ بھی کیا ہے محض تمہاری امی کی ہمدردی میں۔ بالآخر مجھے صاف صاف انکار کرنا پڑا کہ سمجھنا تو وہ کوئی بات چاہتا ہی نہ تھا۔ تو پھر اب کیوں ان کے ساتھ دشمنی کر رہی ہیں؟ وہ مجھے گھورنے لگا۔ اب تم بڑے ہو چکے ہو، ایک ذمہ دار مرد اور آفیسر بن چکے ہو، اس لیے میرا کام ختم ہوا اور تم بھی بھول جاؤ اس بات کو۔ آپ کا اصل کام تو اب شروع ہوگا، میری بیوی بن کر۔ بکو مت، میں نے حقیقی غصے سے کہا۔ آپ کچھ بھی کہیں، کچھ بھی کر لیں، مگر مجھ سے شادی تو کرنا ہی ہوگی۔ اس کے اطمینان میں ذرا برابر فرق بھی نہ آیا تھا، جیسے میری کسی بات کی اس کے نزدیک اہمیت ہی نہ ہو۔ وہ ہر بات بڑی لاپرواہی سے کہہ رہا تھا۔ مت نام لو شادی کا، اب اس موضوع پر تم بات نہیں کرو گے، یہ میں تم سے کہہ چکی ہوں۔ میں نے پھر سخت لہجے میں کہا کہ اب اس کے سوا چارہ بھی کیا تھا، وہ نرمی سے ماننے والا بھی کب تھا۔ میرے پاس یہی موضوع ہے، آپ چلنے کی تیاری کریں، موسم اچھا ہو یا برا، صبح ہم یہاں سے چلے جائیں گے، شاداب نے حکم دینے والے لہجے میں کہا۔ کہتے رہو، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، میں نے کہا، اور کافی کے لیے دوسرا پانی کیتلی میں ڈالنے لگی۔ اگرچہ دل ہی دل میں اس سے خائف تھی، لیکن بظاہر خود کو بے پرواہ ظاہر کرنے لگی۔ کچھ دیر یوں ہی گزر گئی، پھر وہ بول پڑا۔ آپ جانتی ہیں اپنی اس ضد کا انجام؟ شاداب نے سخت لہجے میں کہا۔ کیسا انجام؟ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، اب کے گئے تو پھر کبھی مجھ سے مل نہ سکو گے۔ تمہارا میرا ساتھ تو صرف یہاں تک تھا اور بس، تم جب چاہو جا سکتے ہو۔ میں نے بے رحمی سے کہا۔ آپ یہ ظلم میرے ساتھ نہیں کر سکتی۔ شاداب نے اچانک مجھے شانوں سے تھام کر غصے سے گھورا۔ آپ انکار نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی، سمجھی آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، اور اب آپ اس سے انکار نہیں کریں گی۔ مجھے چھوڑو شاداب، مجھے چھونے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ میں نے اس کے ہاتھ جھٹکے اور کھڑی ہو گئی۔ اب مجھے سخت غصہ آ رہا تھا۔ آپ، شاداب مرے غصے کا پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا تھا۔ وہ چند لمحے مجھے گھورتا رہا، پھر ضبط کا دامن پکڑتے ہوئے بولا، یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے کہ آپ مجھ سے شادی نہیں کریں گی؟ ہاں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور اب تم بھی مان جاؤ، خواہ ضد نہ کرو۔ یہ ضد نہیں ہے، یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ یہ انتظار میں نے آپ کا انکار سننے کے لیے نہیں کیا تھا۔ آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اب میرا بھی سن لے۔ آپ نے اگر مجھ سے شادی نہ کی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ میں جان دے دوں گا کہ آپ کے بغیر زندہ رہنا میرے لیے بہت مشکل ہوگا۔ پھر زندہ رہنے سے فائدہ؟ یہ دھمکی نہیں ہے۔ آپ نے اگر اپنا فیصلہ نہ بدلا تو میں ابھی آپ کے سامنے ہی اس بات پر عمل بھی کر کے دکھاؤں گا۔ اس نے خوفناک لہجے میں کہا۔ جان، میں نے تلخی سے کہا، تم میری محبت میں جان دے دو گے؟ پھر کیا ہوگا؟ میں بے رحمی سے ہنسی۔ اس جان کی اہمیت ہی کیا ہے؟ مجھے اچانک قدیر یاد آیا اور میں چیخ پڑی۔ جان سے سستی چیز بھی کوئی ہے؟ ارے آج کے دور میں لوگ گاجر مولی کی طرح ایک منٹ میں کئی لوگوں کو کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ آئے دن کے بم بلاسٹ میں ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں۔ مارنے والے یہ نہیں سوچتے جرم کس کا، بدلہ کس سے لینا ہے، اور جان ہم کن بے گناہوں کی لے رہے ہیں؟ صرف اپنے فائدے کے لیے یہاں ہر روز کئی بے گناہ لوگ پھانسی چڑھا دیے جاتے ہیں، بدلے کی آنکھ میں پورے خاندان کا سکون برباد کر دیا جاتا ہے۔ تم میری محبت میں جان دینے کی بات کرتے ہو؟ بہت سستی چیز دینے کی بات کر رہے ہو۔ اس دنیا میں سب سے سستی چیز جان ہی تو ہے، انسانی جان۔ میں بولنے پر اتر آئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ باقی سب کچھ مہنگا ہے، چیزیں مہنگی ہیں، سستی ہے تو جان، اور مشکل کام تو زندہ رہنا ہے۔
زندہ رہنا ہے مجھے دیکھو، غور سے دیکھو۔ ایاز کی موت کے بعد قدیر بھی اپنی جان سے گزر گیا۔ پھر میری ماں اور میرے ابا اور میرا بچہ، وہ جس کا بوجھ میں نے 8 ماہ اٹھایا مگر ایک لمحے کے لیے بھی اس کو دیکھ نہ سکی، وہ سب میرے اپنے جو مجھ سے پیار کرتے تھے ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے، مگر میں زندہ ہوں۔ کیسے رہی تم جانتے ہو، سمجھ سکتے ہو۔ مشکل کام تو یہی زندگی گزارنا ہے۔ جان دینے کی بات تو بزدل کرتے ہیں، حوصلے والے مشکل اور دکھ میں بھی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں چپ ہوئی، چند لمحے خاموش رہی۔ شتاب مجھے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں کے سرخی مائل ڈورے گہری سرخی میں بدل گئے، مگر میں نے پرواہ نہ کی۔ میں اب ہر حال میں شتاب سے جان چھڑانا چاہتی تھی کہ آپا رقیہ کی محبت میں اس کی اصلاح کا پروگرام میں نے شروع کیا تھا وہ پورا ہو کر ختم بھی ہو چکا تھا۔ اب وہ بگڑ نہیں سکتا تھا، وہ ایک ذمہ دار آفیسر بن چکا تھا اور خود جاب کو چھوڑ نہیں سکتا تھا کہ فوج میں جانا آسان ہے، نکلنا مشکل۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے بے خوف ہو کر کہا، تم جب چاہو میری محبت میں جان دے سکتے ہو، لیکن سوچو مجھے کیا فرق پڑے گا۔ میں نے تو اتنے لوگوں کی جان جاتے دیکھی ہے، اتنے زیادہ لوگ میرے سامنے جان سے گزر رہے ہیں کہ اب اس بات کی میرے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی۔ بھلا تمہاری موت سے مجھے کیا دکھ ہوگا؟ صرف اتنا کہ بیچاری رقیہ آپا یاد آئیں گی کہ آخری عمر میں ان کی زندگی کا سہارا ختم ہو گیا، اور یہ بھی صرف چند روز ہوگا، پھر یہی مشکل زندگی ہوگی اور میں سب کچھ بھول جاؤں گی۔ ضرورت ہی کیا ہوگی مجھے یاد رکھنے کی؟ مجھے کون سی تم سے محبت ہے، اور مجھے ہی کیا یہاں کسی کو بھی کسی سے محبت نہیں ہے؟ بس وقتی طور پر جذباتی ہوتے ہیں سب، جب وقت گزرتا ہے تو سب بدل جاتے ہیں۔ بات کرتے کرتے میں نے شاداب کو دیکھا، وہ بنا پلکے جھپکے مجھے گھور رہا تھا۔ آپ کو مجھ سے محبت نہیں؟ وہ جیسے تصدیق کرنے والے لہجے میں بولا۔ نہیں، میں نے بے رخی سے کہا۔ اب تک آپ نے جو کچھ کیا وہ کیا کھیل تھا؟ ہاں، لیکن تمہاری بلائی اور بہتری کے لیے میں نے یہ کھیل کھیلا، ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی؟ گولی ماریے میری بلائی کو، وہ یکدم داڑا۔ تمیز سے شاداب، میں نے غصے سے کہا، لیکن اس کی یہ کیفیت دیکھ کر میں اندر سے ڈر گئی۔ کیسی تمیز؟ وہ اٹھ کر میرے قریب آیا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھرپور اعتماد سے بولا، آپ کو مجھ سے لازمی شادی کرنا ہوگی۔ آپ سیدھی طرح ہاں کہہ دیں شادی کے لیے، ورنہ کیا؟ میں نے گھور کر کہا۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں میری کیفیت کو۔ وہ سخت ہوتے ہوئے اچانک نرم ہو کر میرے شانوں پر اپنا بازو دراز کرتے ہوئے بولا، شاداب۔ میں نے غصے سے اس کا بازو ہٹایا اور وہ تو جیسے غصے میں پاگل ہو گیا، دانت پیستے ہوئے میری طرف بڑھا تو میں نے چیخ کر کہا، دائرے میں رہو شاداب، ورنہ۔ اور وہ جو اب تک بڑے احترام سے بات کر رہا تھا، سن رہا تھا، اچانک ہی بفڑ اٹھا۔ کیا دائرہ؟ اس نے اچانک مجھے بازو کے حصار میں جکڑ دیا۔ شاداب، میں غصے سے چیخی، مگر اسے ایسی حرکت کی قطعاً مجھے توقع نہیں تھی۔ چلائیے مت، طاقت ہے تو چھڑا لیجیے خود کو، آخر آپ بڑی ہیں مجھ سے، وہ تمسخر اڑانے والے لہجے میں بولا۔ چھوڑ دو مجھے، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کیوں چھوڑوں آپ کو؟ محبت کرتا ہوں میں آپ سے، حق ہے میرا آپ پر، شادی کرنا چاہتا ہوں میں۔ پہلے یا بعد میں، جب آپ ہیں ہی میری، تو پھر دائرے کی کیا اہمیت ہے؟ اپنی چیزوں کو چھونے کی اجازت کون مانگتا ہے؟ کس اجازت کی بات کرتی ہیں؟ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر وہ میرے چہرے پر جھک گیا۔ شاداب، میں زور سے چلائی اور دونوں ہاتھوں سے اس کو مارنے کی کوشش کی تو شاداب نے مجھے آزاد کرتے ہوئے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ پھر غصے بڑے لہجے میں بولا، عورتیں اپنے مردوں سے ہاتھا پائی کرتے اچھی نہیں لگتی، اور مجھے اس طرح کی عورتیں پسند نہیں۔ اس کی ساری نرمی ختم ہو چکے تھے، وہ سخت غصے میں تھا۔ کمینے، میری ساری ہمدردی ختم ہو گئی تھی۔ اس کی ساری حرکتیں دیکھ کر دل چاہا اس کو جان سے مار دوں۔ چھوڑو میرے ہاتھ، چھوڑ دو میرے ہاتھ، پلیز چھوڑ دو، میں منت پر اتر آئی۔ غیرت مند مرد ہاتھ پکڑ کر چھوڑا نہیں کرتے۔ اس نے ایک جھٹکے سے کھینچ کر مجھے اپنے قریب کر لیا۔ میں نے خود کو چھڑانے کی کوشش شروع کی تو شاداب میرے بالوں پر سر ٹکا کر ملائمت سے بولا، ضد نہ کریں
شادی کے لیے ہاں کریں، کیوں اپنی اب تک کی گئی محنت ضائع کرنے پر تل گئی ہیں؟ میں آپ کا غیر نہیں رہ سکتا، کتنی بار کہوں کہ نہیں رہ سکتا؟ مجھے بتائیں کہ کیسے آپ کو یقین دلاؤں کہ میں آپ کی محبت میں خود کو بھی بھول چکا ہوں۔ یہ 12 سال میں نے آپ کو سوچتے ہوئے گزارے ہیں، آپ کی غربت کے تصور میں، اور اب جب میں منزل کے قریب پہنچا ہوں تو آپ بدل گئی ہیں۔ آپ پہلے تو ایسی نہیں تھی۔ پلیز اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دیں، کہ محبت میں سب جائز ہوتا ہے، لیکن شادی کے لیے پلیز مان جائے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے میرا چہرہ تھام کر ایک بار پھر نرم لہجے میں پوچھا، کریں گی نا آپ مجھ سے شادی؟ اور اس کے لبوں نے نرمی سے میرے چہرے کو چھونے کی کوشش کی۔ میں نے پوری قوت سے اس کو دھکا دیا۔ مجھ میں اتنی طاقت نہ جانے کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ گرتے گرتے بچا اور میں نے سخت طیش کے عالم میں کہا، نکل جاؤ میرے گھر سے، دفع ہو جاؤ، میں تمہاری صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ مجھے نفرت ہے تم سے۔ شادی کرنا تو دور کی بات ہے، مجھے تمہاری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ آپ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ شاداب نے غصے سے ہاتھ اٹھایا تو میں نے چیخ کر کہا، بدتمیز یہیں رک جاؤ، لگتا ہے تمہاری قسمت میں کوئی عورت ہے بھی نہیں۔ عورت؟ شاداب نے دانت پیستے ہوئے کہا اور رک گیا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو اس لیے کہ میرے لیے عورتوں کی کمی ہو گئی ہے؟ نہیں، یہ تو میری محبت ہے، جو آج سے نہیں 12 سال سے میں آپ سے کر رہا ہوں۔ ورنہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عورت تو قدم قدم پر بے مول چیز کی طرح ملتی ہے؟ حیثیت ہی کیا ہے عورت کی اس معاشرے میں؟ کوئی عورت مجھے نہیں ملے گی، کوئی اور عورت تو کیا آپ ہی مجھے ملیں گی۔ میں قسم کھاتا ہوں آپ کی کہ میں آپ کو اپنے نکاح میں لا کر چھوڑوں گا۔ دیکھوں گا کیسے انکار کرتی ہیں آپ۔ بکواس مت کرو، نکل جاؤ یہاں سے۔ میں حلق کے بل اتنی زور سے چیخی کہ کھانسی آ گئی۔ نہ جاؤ تو؟ شاداب مجھے گھورنے لگا جیسے وہ اسی گھر کا مرد ہو اور مالک بھی۔ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ مجھ سے شادی اور مجھے حاصل کرنا تو دور کی بات ہے، تم کسی عورت کو بھی حاصل نہ کر سکو گے۔ میں نے اس کی بات پر غصے سے جل کر کہا، اگرچہ اس نے مجھے چھونا چاہا تو اپنی محبت میں کسی غلط نیت سے نہیں، لیکن میں تو اب غصے سے بالکل پاگل ہو رہی تھی۔ عورت کا حصول کون سا مشکل ہے، اس نے زہر خند سے کہا، اور میں عورت کو ضرور حاصل کروں گا، کیونکہ میں ایک مرد ہوں۔ عورت مرد کی ضرورت ہے، لیکن وہ رکا، میرے چہرے پر ایک غصیلی نظر ڈالی اور کہا، لیکن کوئی عورت بھی قانونی اور شرعی طور پر میری بیوی بن کر میرے پاس نہیں آئے گی، میرے قریب نہیں آئے گی۔ یہ حق میں صرف آپ کو دوں گا، اور اپنے قریب آنے والی کسی اور عورت کو نہیں۔ اور میرے ان اعمال کی ذمہ دار آپ ہوں گی، آپ، صرف آپ، کہ نکاح میں صرف آپ سے کروں گا۔ باقی عورتیں صرف دل بہلانے کے لیے ہوں گی، وقت پاس کرنے کے لیے ہوں گی، آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ عورت کا حصول کوئی مشکل بات نہیں۔ آئی سے گیٹ آؤٹ، میں نے چیخ کر کہا۔ جا رہا ہوں، چیخنے کی ضرورت نہیں۔ وہ باہر جانے کی بجائے میری طرف بڑھتے ہوئے بولا، میرے قریب مت آنا شاداب۔ میں غصے سے پاگل ہو گئی۔ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ اس گھر میں اگر میں کچھ کرنا چاہوں تو کیا آپ مجھے روک سکتی ہیں؟ میں اگر اسی وقت آپ کو حاصل کرنا چاہوں تو کون ہے یہاں جو مجھے روکے؟ کوئی نہیں ہے یہاں آپ کی مدد کرنے کے لیے، لیکن میں تو آپ سے باقاعدہ نکاح کر کے آپ کو چھوؤں گا۔ او شٹ اپ! میں نے پوری قوت سے تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا کہ وہ میرے بہت قریب آ چکا تھا۔ تھپڑ پڑتے ہی وہ جہاں تھا وہیں رک گیا، اس کے آنکھ سے شعلے نکلنے لگے۔ آپ؟ وہ اڑایا، ایک بار پھر ہاتھ اٹھایا جیسے مجھے مارنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ گیٹ آؤٹ، میں چلائی۔ شاداب ایک جھٹکے سے مڑا اور دروازہ کھول کر غصے سے آگ بنا اس طوفانی برف باری میں باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی مجھے یوں لگا جیسے کوئی طوفان آتے آتے ٹل گیا ہو۔ میں دونوں ہاتھوں میں سر تھامے ہوئے صوفے پر گر کر گہری گہری سانسیں لینے لگی اور شاداب کے رویے کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں نے اس کو کتنا سمجھایا تھا، نرمی سے، سختی سے، لیکن وہ میری بات نہیں مانا تھا۔ کیا واقعی وہ میری محبت میں اس قدر دور نکل آیا تھا کہ اب لوٹنا یا بولنا اس کے لیے ناممکن ہو رہا تھا؟ میں سوچ رہی تھی۔ چند ساعتوں بعد میں نے سر اٹھا کر شیشے سے باہر دیکھا، طوفانی برف باری کے ساتھ بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ تب میں بھاگ کر باہر آئی۔
अचानक ही मेरे दिल को कुछ होने लगा था। वो गुस्से से आग बना इस ठंडे और यख बसता तूफानी मौसम में बाहर निकल गया था। आग और पानी का मिलाप कभी अच्छा नहीं होता। जब दोनों मिलते हैं तो एक खत्म हो जाता है। और शादाब इस वक्त आग ही तो बन रहा था। मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। सड़क पर दूर दूर तक बारिश का पानी ही गिरता हुआ नजर आ रहा था। शादाब कहीं नहीं था। मैं दरवाजे को लॉक लगाकर और कमरे का दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर गिर गई। अब मैं उसके लिए बेचैन थी, उसकी खैरियत के लिए फिक्रमंद थी। शादाब के साथ मैंने जो सख्त लहजा इख्तियार किया था, सिर्फ ऊपरी दिल से और उसकी हठ दर्मी की वजह से। वो मेरी किसी बात को मान जो नहीं रहा था। शाम हो रही थी, हमें दोपहर से बातें करते हुए, लेकिन वो शादी की ही रट लगाए हुए था। तब मैं क्या करती? जब उसने जान देने की बात की तो मेरा दिल डर गया था। मैं समझ गई थी कि वो सचमुच अपनी जान से गुजर जाएगा और मैं ये नहीं चाहती थी। इसलिए उसको जिंदा रखने के लिए, उसको समझाने के लिए सख्त लहजा तैयार किया था और कामयाब रही थी। अगर यही बात मैं नरमी से कहती तो वो मज़ीद फैल जाता। इसलिए मैंने सख्त लहजा इख्तियार किया और बात बन गई थी। उसने जान देने की बजाय जिंदा रहने का फैसला किया था और यही तो मैं चाहती थी। वो अगर प्यार से मेरी बात मान जाता तो मुझे क्या ज़रूरत थी सख्ती करने की। मगर वो तो हर बात का मकबूल जवाब दे रहा था, मुझे लाजवाब कर रहा था। आखिर में यही होना था जो हुआ और वो चला गया था। मैं तो समझी थी कच्ची उम्र की ये मोहब्बत पक्की उम्र में ख़त्म हो जाएगी, मगर वो तो और भी बढ़ गई थी। उसका पूर मेरी मोहब्बत में डूब चुका था। मेरी जुदाई उसको गवारा नहीं थी और मैं शादी करना नहीं चाहती थी। मैं एक तो उम्र में बड़ी थी और दूसरी एक बांझ औरत थी। फिर मनहूस इतनी कि जो भी मेरी कुर्बत हासिल करने का सोचता वही अपनी जान से गुजर जाता। अयास मुझे पाने से पहले ही जान दे गया और फिरोज मुझे पाने के बाद प्यार की सिर्फ चंद सायतें गुजार कर चल बसा। ये सब कुछ जानते हुए मैं कैसे उसकी बात मान लेती? हालांकि अब उसकी मोहब्बत में शक की गुंजाइश नहीं रही थी। वो तो मोहब्बत में जुनून की हद तक पहुंच चुका था। वो मेरे बगैर नहीं रह सकता था, ये बात अब मैंने भी महसूस कर ली थी। मगर इस सिलसिले में उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। ये मोहब्बत भी अजब जज्बा है। मुझे एक नज़म याद आ गई। मोहब्बत भी अजब शय है कि जब बाजी पे आती है तो सब कुछ जीत लेती है या सब कुछ हार देती है। मोहब्बत मार देती है। ये मोहब्बत भी क्या अजीब शय है, जहाँ जब और जिसके दिल में चाहा डेरा डाल दिया। ये दौलत देखती है ना गुर्बत, ये ज़ात देखती है ना बरादरी, वक़्त देखती है ना उम्र। ये जानबूझकर इन दिलों में बस जाती है जिनका एक होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी होता है। शायद यही मोहब्बत का इम्तिहान है और शायद यही मोहब्बत है। जब भी तो ये कतरों की सूरत में शादाब के वजूद में दाखिल हुई और समंदर बनकर फैल गई जिसमें वो पूरे का पूरा डूब चुका था। मैं उसको बचाना चाहती थी, मगर कैसे, जब वो खुद ही डूबने का ख्वाहिशमंद था। मुझे बहुत दुख हुआ था उसकी हालत देखकर और पहली बार शायद मैंने उसके जाने के बाद सोचा, काश शादाब तुम मुझसे छोटे ना हो या फिर मैं एक बांझ औरत ना होती। लेकिन अब चूंकि ये दोनों बातें थी इसलिए शादाब के हिस्से में मोहब्बत की नाकामी आई थी। मैं तो इस मसले को बहुत आसान समझती थी, लेकिन ये एक मुश्किल मसला बन गया था। सारी रात मैं एक लम्हे के लिए भी आंख न झपक सकी। कॉफ़ी बनाती रही और पीती रही, जबकि बाहर बारिश शायद कभी न ख़त्म होने के लिए शुरू हुई थी। वो शादाब के जाने के बाद से लेकर अभी तक मुसलसल बरस रही थी और मुझे बार बार शादाब का ख्याल आ रहा था। इस तूफानी बारिश और बर्फबारी में उस पर क्या गुजरी होगी, वो कहाँ गया होगा, ये सोचकर मैं परेशान थी, लेकिन उसकी तलाश में कहीं जा नहीं सकती थी। रात यूं ही उसके लिए परेशान होते हुए गुजरी। सुबह ये परेशानी उस वक्त और भी बढ़ गई जब अखबार पढ़ा, लिखा था शदीद बर्फबारी और बारिशों की वजह से कोयटा का मुल्क के दूसरे हिस्सों से आज भी फ़िज़ाई राब्ता मुनक़ता रहा।
بعض سڑکیں بھی برف باری کی زد میں آ گئی ہیں اور وہاں ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہو گئی ہے۔ کوئٹہ ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے جدید طریقے استعمال کرنے کے باوجود وادی میں جہازوں کے اترنے کے امکانات پیدا نہ ہو سکے۔ کوئٹہ کے رہنے والوں کو آج اس وقت یہاں سرد ترین موسم کا سامنا کرنا پڑا، جب درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے بھی 4 درجے کم ہو گیا۔ اس قدر کم درجہ حرارت کئی برسوں کے بعد دیکھنے میں آیا۔ پانی کی پائپ لائنوں میں پانی برف بن کر جم گیا۔ اس شدید ترین سردی کے باعث لوگ گھروں میں رکنے پر مجبور ہو گئے اور کاروباری زندگی معطل رہا۔ میں نے طویل سانس لے کر اخبار ایک طرف ڈال دیا اور سوچا، لوگ اس سخت سردی میں گھروں میں رہنے پر مجبور ہو گئے اور میں نے اس خراب موسم میں شاداب کو گھر سے نکال دیا۔ کیا جاتا میرا اگر وہ یہاں رہ جاتا؟ اب وہ نہ جانے کہاں ہوگا۔ اللہ کرے خیریت سے ہو۔ بے ساختہ میرے دل سے دعا نکلی اور میں باورچی خانے میں چلی آئی۔ کل دوپہر کے بعد سے اب تک میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ شاداب کے اس طرح جانے سے دل پریشان ہو گیا تھا، لیکن اب میں کچن میں چلی آئی۔ کل کا بچا ہوا کھانا یوں ہی پڑا تھا۔ میں کچھ دیر اس کو دیکھتی رہی، پھر بغیر کچھ کھائے پیے باہر آئی۔ برف باری اب بھی ہو رہی تھی۔ میں کتنی ہی دیر تک برآمدے میں ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھی باہر دیکھتی رہی اور شاداب کے بارے میں سوچتی رہی۔ پھر اٹھ کر اندر آئی تو شاداب کے بیگ پر نظر پڑ گئی۔ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر بیگ اٹھا کر بیڈ پر آ بیٹھی۔ بیگ کھول کر دیکھا تو شاداب کے 3-4 سوٹوں کے ساتھ ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش کے علاوہ ایک ڈائری تھی اور ساتھ وہ چھوٹی سی مخملی ڈبیا جس کو میں پہلے بھی دیکھ چکی تھی کہ یہ انگوٹھی اپنی پسند پر شاداب نے میرے لیے ہی تو خریدی تھی، مگر اس وقت میں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر میں نے ڈائری دیکھی، پہلے سوچا نکال کر دیکھوں تو صحیح بھلا کیا لکھا ہے شاداب نے، لیکن پھر یہ سوچ کر اپنا ارادہ بدل دیا کہ اس میں میرے بارے میں ہی اس نے لکھا ہوگا۔ اس لیے میں نے جیسے بیگ کھولا تھا ویسے ہی بند کر دیا اور شاداب کے بارے میں سوچنے لگی، کہاں گیا ہوگا وہ؟ یہاں تو اس کا کوئی جاننے والا بھی نہیں، پھر کہاں رہا ہوگا وہ؟ شاداب شدید غصے اور غم کے عالم میں جلدی سے گھر چھوڑ کر باہر نکل آیا تھا کہ اگر وہ مزید وہاں رکتا تو مارے غصے کے نہ جانے کیا کر بیٹھتا، جبکہ وہ عائشہ کے ساتھ کوئی زیادتی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نکل آیا تھا موسم کی پرواہ کیے بغیر، اور اب بارش اور برف باری کی وجہ سے پناہ کی تلاش میں تھا۔ مگر ایک تو سواری نہیں مل رہی تھی، دوسرے یہ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کہاں جائے۔ کسی ہوٹل میں وہ جا نہیں سکتا تھا کہ غصے میں پیسوں والا بٹوا بھی وہی بھول آیا تھا کہ وہ وردی میں تھا جو اس نے صبح اتار دی تھی۔ تب اسے کیا معلوم تھا کہ اچانک گھر چھوڑنا پڑ جائے گا۔ اگر یہ معلوم ہوتا تو وہ بٹوا سوٹ کی جیب میں رکھ لیتا، لیکن اب وہ مسلسل چلتا جا رہا تھا اور سوچتا بھی۔ سوچتے سوچتے اچانک اسے یاد آیا کور آف رینجرز کے کیپٹن ضیاء رحمان کا ابھی پچھلے ماہ ہی ٹرانسفر کوئٹہ میں ہوا تھا، اور چونکہ وہ ابھی تک غیر شادی شدہ تھا اس لیے اس کی رہائش ابھی آفیسرز میس میں ہی تھی۔ شاداب نے اس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، مگر اب مسئلہ سواری کا تھا۔ بہت دیر بارش میں بھیگنے کے بعد بالآخر اسے ایک ٹیکسی مل گئی اور شاداب نے میس کا پتہ بتایا اور دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا اور عائشہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ بالکل اچانک بدلی تھی۔ شاداب کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ جب وہ شرط پوری کر کے اس کو پانے کی تمنا کرے گا تو حالات ایسے ہو جائیں گے۔ وہ تو خوشی خوشی پشاور سے روانہ ہوا تھا کہ اس کو ساتھ لے کر چارسدہ جائے گا۔ ماں کو وہ کئی برسوں سے شادی کے لیے ٹال رہا تھا، لیکن یہاں پہنچ کر تو سب خواب بکھر گئے تھے۔ کس بے دردی اور بے رحمی سے عائشہ نے اس کو ٹھکرایا تھا، کتنی گہری ضرب ذہنی طور پر اس کو لگائی تھی، اس کی محبت کا مذاق اڑایا تھا، اس کی موت کو اہمیت نہ دی تھی، اور کس قدر صفاقی سے کہا تھا، میری محبت میں جان دینے کی بات کرتے ہو، بہت سستی چیز دینے کی بات کرتے ہو۔ وہ مسلسل اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ٹیکسی رکی، شاداب چونکا، پھر میس کے گیٹ کے باہر ہی ٹیکسی والے کو رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم رکو، میں ابھی اندر جا کر بیچتا ہوں، اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتے ہوئے وہ عمارت کی طرف چل پڑا، دل میں سوچتے ہوئے کہ اللہ کرے ضیاء مل جائے۔ اگر وہ نہ ملا تو ٹیکسی کے بل کا کیا ہوگا؟ لیکن تھوڑی سی تلاش اور پوچھ گچھ کے بعد
اس کو ضیا کے کمرے کا پتہ چل گیا۔ شاداب نے دروازے پر دستک دی اور سر جھٹکنے لگا۔ اتنی تیز بارش اور برف باری میں پھرنے کی وجہ سے اس کی طبیعت سخت خراب ہو رہی تھی، اور زیادہ تو عائشہ کی باتوں اور اس کے رویے نے خراب کی تھی۔ دروازہ کھلا اور ضیا کا چہرہ نظر آیا۔ شاداب کا چہرہ دیکھ کر وہ بت بنا رہ گیا تھا۔ حیرت سے شاداب کو دیکھنے لگا۔ راستہ چھوڑو گے یا دھکا دوں؟ شاداب نے عائشہ کا غصہ اس پر نکالتے ہوئے کہا۔ ارے آؤ آؤ، یہ تمہیں اس موسم میں آنے اور بھیگنے کی کیا سوجی؟ ضیا نے ایک طرف ہٹ کر راستہ دیتے ہوئے پوچھا۔ شاداب نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے باتھ روم کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا، کوئی فالتو سوٹ ہوگا تمہارے پاس؟ فالتو کیوں یار، میرے بہت سارے اچھے سوٹ ہیں، جو جی چاہے پہن۔ ضیا نے ہنستے ہوئے اس کو الماری کھول کر ایک سوٹ تھما دیا، جسے لے کر وہ باتھ روم میں چلا گیا۔ اس کے باہر آنے تک ضیا چائے کے لیے پانی رکھ چکا تھا، یہ سوچ کر کہ اس برسات میں اب بھیگتا ہوا کینٹین چائے کے لیے جانا مناسب نہیں ہوگا، بہتر ہے کہ ہیٹر ہی پر تیار کر لی جائے۔ ویسے وہ شاداب کی آمد پر حیران تھا کہ وہ بغیر اطلاع کے کیسے چلا آیا۔ وہ غسل خانے سے باہر آیا اور سیدھا ضیا کے بیڈ کی طرف چلا گیا۔ کہاں سے آوارگی کرتے ہوئے آئے ہو؟ ضیا نے بے تکلفی سے پوچھا تو شاداب کو اچانک ٹیکسی ڈرائیور یاد آ گیا اور اس نے چونکتے ہوئے کہا، یار باہر گیٹ پر ٹیکسی والا بل کے لیے کھڑا ہے۔ ضیا نے حیرت سے شاداب کو دیکھا تو شاداب نے کہا، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، جاؤ اس کو فارغ کراؤ، اور خود بیڈ پر گرنے والے انداز میں لیٹ گیا، جبکہ ضیا چھتری لے کر فوراً ہی باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو شاداب اس کے بیڈ پر آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ شاداب، ارے کیا ہوا؟ ضیا کپ واپس رکھ کر اس کے قریب آیا، جھک کر دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں تشویش نظر آنے لگی۔ اردلی کو بھی وہ چھٹی دے چکا تھا اور اب اس طوفانی رات میں وہ شاداب کے سرہانے کھڑا سوچ رہا تھا، اب کرے تو کیا کرے؟ اگر ایسے میں شاداب کو تنہا چھوڑ کر یونٹ کے ڈاکٹر کو بلانے گیا تو بعد میں کہیں شاداب کی حالت مزید بگڑ نہ جائے۔ شاداب سے ضیا کی دوستی کوہاٹ ٹریننگ کے دوران ہوئی تھی۔ ضیا پنجاب کا رہنے والا تھا اور اس کی ٹریننگ کا وہ آخری سال تھا۔ جب شاداب کوئٹہ آیا تھا تو ضیا 2 سال سے وہاں تھا۔ اس نے کسی لڑکے کو اتنی محنت کرتے نہ دیکھا تھا جتنی شاداب کر رہا تھا۔ ضیا اس کی ٹریننگ پر بھرپور محنت اور توجہ دیکھ کر حیران ہوتا تھا۔ ضیا ہی کیا، ہر کوئی ہی اس کی محنت پر حیران اور خوش ہو کر اسے شاباش دیتا۔ فوج کی ٹریننگ میں 4 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے پی ٹی، پھر ڈرل، اس کے بعد کلاس روم کی پڑھائی اور دیگر مصروفیات کے علاوہ شام کی گیمز۔ وہ سینٹر کی لائبریری سے فوجی نوعیت کی کتابیں لے کر بھی پڑھتا۔ کتابیں پڑھنا تو خیر اپنی مرضی تھی، اس میں کوئی زبردستی نہیں تھی، مگر باقی کی مصروفیات ضروری تھیں۔ ان سب میں شاداب کو ضیا نے مستعد پایا تھا۔ حالانکہ صبح کی پی ٹی کے بعد شام کو گیمز میں اکثر لڑکے سستی کر جاتے تھے، خود ضیا بھی کبھی کبھی سستی کر جاتا تھا۔ اگرچہ شام کو کھیلنا بہت ضروری تھا، مگر کبھی کبھی بیماری کا بہانہ کر کے چھٹی کی جا سکتی تھی۔ مگر شاداب، وہ تو علی الصبح طلوع آفتاب سے بھی پہلے نکر پہن کر 1 گھنٹہ پی ٹی ضرور کرتا تھا۔ ڈرل میں تو خیر کوئی ناغہ کر ہی نہیں سکتا تھا اور نہ ہی کلاس روم پڑھائی میں، مگر شام کو پڑھنے تو خیر کوئی کم ہی جاتا تھا، لیکن چند ایک کھیلنے بھی جاتے تھے، جبکہ ایک شاداب تھا جو کھیلنے کے بعد پڑھنے بھی ضرور جاتا۔ 1 سال بعد جب ضیا کی ٹریننگ مکمل ہوئی تو جی ایچ کیو کے ہی ایک اہم شعبے میں بطور لیفٹیننٹ ضیا کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ پھر بعد میں ضیا کو پنجاب ریجمنٹ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے منسلک کر کے لاہور چھاؤنی بھیج دیا گیا۔ وہاں سے سال بعد جب ضیا کو سیالکوٹ چھاؤنی بھیجا گیا تو شاداب بھی وہاں آ چکا تھا۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران بھی ہوئے، خوش بھی۔ اس کے بعد ان کی دوستی اور پکی ہونے لگی، اور پھر یہ اتفاق ہی تھا کہ اس ملاقات کے بعد دونوں کے ساتھ ساتھ ہی ٹرانسفر ہوتے رہے تھے۔ شاداب اب پہلے سے بھی زیادہ محنت کرتا تھا تاکہ آفیسرز خوش رہیں، اور ضیا اس سے کہتا تھا، کیوں اتنی محنت کرتے ہو؟ قبل از وقت تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ دوست اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ عمر کی بات نہ کرو، باقی جلدی ہے مجھے کسی بات کی۔ 5-6 سال کے عرصے میں میجر کا رینک حاصل کرنا ہے، وہ کہتا اور گہری سوچ میں ڈوب جاتا۔ کیپٹن تو بن جاؤ پھر میجر کی بات کرنا، ضیا نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ ایسا اکثر ہی ہوتا تھا، وہ جب بھی قبل از وقت رینک حاصل کرنے کی بات کرتا تو ضیا اس کا مذاق بنا دیتا۔ مگر اچانک
पिंडी के असला डिपो में कामयाबी से तकरीब कारी पर काबू पाने और दूसरे ऑफिसर्स के साथ उन दोनों की प्रमोशन भी होगी हुई थी और वो दोनों मेरिट की मुद्दत पूरी किए बगैर कैप्टन बन गए थे। शादाब बहुत खुश था। उसके आर्टरी मेस में सब दोस्तों को शानदार दावत खिलाई थी और जिया से कहा था, अरे मुझे यकीन है कि मैं जल्द ही मेजर का रैंक हासिल कर लूँगा। इसके लिए उसने अपने तौर पर कुछ कोशिशें भी ज़रूर की थी, मगर उसको क्या चाहिए कि कुछ अरसे बाद अब अपने यूनिट से आर्जी तौर पर उनकी ड्यूटी मार्शल लॉ हेडक्वार्टर में लगा दी गई थी, जहाँ जाते ही तरक्की का ख्वाब अधूरा रह गया। फिर जब यह आर्जी ड्यूटी ख़त्म हुई तो शदाब ने शुमाली इलाका जात की तरफ जाने की ख्वाहिश जाहिर की और उसे स्कर्दू छावनी भेज दिया गया। यह भी रैंक हासिल करने की तरफ उसकी एक कोशिश थी। वो स्कर्दू चला गया। जिया को सिंध रेजिमेंट में भेज दिया गया। बाद में शदाब स्कर्दू से सियाचिन ग्लेशियर चला गया। वहां से वापसी पर उसकी ड्यूटी पेशावर कैंट लगा दी गई थी, जबकि जिया को सिंध से कोयटा भेज दिया गया था। अब बस कभी कभार फ़ोन पर ही उनकी मुलाकात होती थी। शादाब का इंटरव्यू छपने के बाद, जो कि सियाचिन से आने के बाद महज उस कारनामे की वजह से अखबार वालों को ISPR वालों ने भेजा था, अखबार में इंटरव्यू पढ़ते ही जिया को पता चला कि शादाब किसी की मोहब्बत का असीर हो चुका है। यही वजह है जिया ने फ़ोन करके हंसते हुए पूछा था, बेई तुम्हारी ज़िंदगी का वो दूसरा मकसद पूरा हुआ कि नहीं? मेजर तो तुम बन ही चुके हो। जवाबन शादाब ने हंसकर कहा था, बस यार थोड़े दिन रह गए हैं उसको पाने में। आजकल उससे मिलने की तैयारियों में मसरूफ़ हूँ। बहुत जल्द खुशखबरी दूंगा तुम्हें। सुनो, शादी पर मुझे बुलाना ना भूलना, जिया ने कहा था और शादाब ने हंसते हुए फ़ोन बंद कर दिया था। यह आज से 15 दिन पहले ही का वाक़या था और इस वक्त शादाब नीम बेहोशी की हालत में सामने पड़ा था। क्या हुआ इसको? ये कोयटा कब आया? जिया सोच रहा था और बाहर बारिश तूफानी अंदाज में बरस रही थी। आखिर जिया ने साथ वाले रूम से कैप्टन जाहद को यूनिट के डॉक्टर के पास भेजा और खुद तशवीश से शादाब को देखने लगा। 3 दिन शादाब सख्त बुखार में झलता रहा। वो नीम बेहोशी में न जाने क्या क्या बुड़बुड़ाता था। डॉक्टर उसको देखने बराबर आ रहा था। जिया हैरान सा उसकी बुड़बुड़ाहट सुनता, जो एक ही बात कहता था, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज़ ऐसा मत करें आप। अब मेरे साथ ये ज़्यादती मत करें। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ज़िया की समझ में ये नहीं आया था कि वो ज़्यादती करने वाला शादाब को इस हालत में पहुंचाने वाला कोई मर्द था या औरत। तीसरे दिन रात को उसकी हालत संभल गई थी और उसने आंखें खोल ली थी। ज़िया उसके करीब ही कुर्सी डाले बैठा था। शुक्र है तुमने आंखें तो खोली, ज़िया उस पर झुकते हुए बोला। क्यों, मुझे क्या हुआ? शादाब ने फौरन उठने की कोशिश की। तुम्हें तो सिर्फ बारिश और बर्फबारी का लुत्फ उठाने की वजह से बुखार था, लेकिन परेशान मैं था, जिया ने कहा तो शादाब को सब कुछ याद आ गया। जानते हो, तुम पूरे 3 दिन बाद होश में आए हो, जिया कह रहा था। उसके सीने के अंदर शादाब का दिल तड़प रहा था। उसने सोचा, उस दुश्मन जान से बिछड़े हुए 3 दिन गुजर गए, जबकि पेशावर से वो ये सोच कर आया था कि अब उसकी एक लम्हे की जुदाई भी बर्दाश्त न करूंगा। और अब पूरे 3 दिन से यहाँ पड़ा हूँ। गोया उसकी और मेरी राहें जुदा हुए पूरे 3 दिन गुजर गए। इसके बावजूद मैं जिंदा हूँ। वो कैसी होगी? क्या अपनी गलती पर पशेमान होगी? उसको खोने का ये दुख जो मेरे अंदर बाहर फैल गया है, क्या उसने भी ये महसूस किया होगा? शादाब ने सोचा। यार, ये तुम्हें बारिश में भीगने की क्या सूझी? कोयटा कब आए? जिया पूछ रहा था और साथ साथ उसके चेहरे के तासुरात नोट कर रहा था। शादाब ने कोई जवाब न दिया, आंखों पर बाजू रखे लेटा रहा और आयशा का सोचता रहा। शादाब, वो कौन है जिसकी वजह से तुम इस हालत को पहुंचे? जिया ने उसका बाजू आंखों से हटाकर उसको देखा। शादाब, बताओ ना, वो कौन थी? वो शादाब की जान थी, शादाब ने तड़पते लहजे में कहा। क्या हुआ उसको? जिया ने समझा शायद वो हस्ती चल बसी है। उसको कुछ नहीं हुआ और खुदा ना करे उसको कुछ हो, शादाब ने जल्दी से कहा। मुझे बताना नहीं चाहते हो? जिया ने शिकवा किया। क्या बताऊं? बताने को बाकी बचा ही क्या है? शादाब के लहजे में कर्ब ही कर्ब था। क्या मतलब? जिया खुद भी उसकी ये कैफियत देखकर दुखी हो गया। मतलब? शादाब ने करवट बदली और बढ़ाई हुई आवाज में कहा। वो इस कमाल से खेला था, इश्क की बाजी।
وہ اس کمال سے کھیلا تھا عشق کی بازی، میں اپنی فتح سمجھتا تھا مات ہونے تک۔ میں اس کو بھولنا چاہوں تو کیا کروں عادل، جو مجھ میں زندہ ہے خود میری ذات ہونے تک۔ خاموش ہو کر شاداب نے تکیہ اٹھا کر منہ پر رکھ لیا تھا۔ یہ درد اس کے لیے ناقابل برداشت تھا کہ عائشہ اب اس کو کبھی نہیں ملے گی۔ عائشہ سے اس کا تعلق ختم ہو گیا تھا۔ پہلے کے سارے سال تو اس کو حاصل کرنے کے خوشگن احساس میں گزرتے تھے، لیکن اب تو درد کے لامتناہی سلسلے تھے جو ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ ایسے میں ہر طرف گہری دھند تھی جس میں شاداب کو کچھ بھی نظر نہ آ رہا تھا، نہ ہی منزل اور نہ ہی راستہ۔ کون تھی وہ شاداب؟ ضیاء نے تکیہ اٹھا کر اس کو دیکھا، جس کی آنکھیں شدت جذبات سے سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ تنگ نہ کرو ضیاء، مجھے کچھ پینے کو دو۔ شاداب نے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ ارے سوری، مجھے خیال نہ رہا۔ ضیاء نے اٹھ کر جگ سے گلاس میں جوس ڈالا، پھر شاداب کی طرف بڑھایا تو شاداب نے کہا، جوس نہیں، مجھے چائے یا کافی دو۔ مرنا ہے خالی پیٹ چائے یا کافی پی کر؟ ضیاء نے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے گلاس خود شاداب کے منہ سے لگا دیا۔ موسم کیسا ہے ضیاء؟ شاداب نے جوس پی کر تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا۔ خود دیکھ لو۔ ضیاء نے اٹھ کر کھڑکی سے پردہ ہٹا دیا۔ میس کے برآمدے کے سامنے جلتے ہوئے بلب کی روشنی میں رات ہونے کے باوجود بارش کا طوفان ایک شور کے ساتھ گرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بارش ابھی تک ہو رہی ہے؟ شاداب حیرانی سے بولا۔ ہاں، آج مسلسل بارش اور برف باری کو چوتھا دن ہے۔ اچھا؟ شاداب کھوئی ہوئی نظروں سے دریچے کے باہر گرتے پانی کے منظر کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا، جبکہ ضیاء خود بھی گہری سوچ میں گم تھا۔ شاداب نے محبت کی ناکامی کی کہانی ایک شعر میں کہہ دی تھی۔ ضیاء نے ایک گہری نظر شاداب پر ڈالی اور اس کو دیکھتے ہوئے سوچا، کون ہوگی وہ بیوقوف لڑکی جس نے ایسے لائق، عظیم اور خوب روح مرد کو ٹھکرا دیا؟ کوئی سنگ دل ہی ہوگی، ورنہ ایسے مردوں کی تو لڑکیاں تمنا کرتی ہیں۔ کیا کمی تھی شاداب میں؟ خوب روح ہے، ایک اچھے عہدے پر فائز ہے، پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ یار، تمہارا اردلی کہاں گیا ہے؟ اچانک شاداب نے پوچھا۔ کیوں، اردلی سے اس وقت کیا کہنا ہے؟ ضیاء نے پردہ برابر کرتے ہوئے شاداب کو دیکھا۔ کام ہے یار مجھے اس سے۔ شاداب نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، کیا کام ہے مجھے بتاؤ، میں کر دیتا ہوں۔ ضیاء نے پورے خلوص سے کہا، تمہارے کرنے والا نہیں، اور تم بیٹھے کیوں ہو؟ لیٹ جاؤ، رات کا 1 بج رہا ہے۔ شاداب نے کہا تو ضیاء بولا، نیند نہیں آ رہی، تمہاری وجہ سے میں 3 دن بہت پریشان رہا ہوں اور جاگتا بھی رہا ہوں، اب نیند نخرے تو دکھائے گی۔ ویسے تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ ٹھیک تو ہو نا اب؟ زندہ ہوں، اتنا کافی ہے، اور زندہ ہی رہوں گا کہ جان جیسی سستی چیز ضائع کرنے کا فائدہ؟ مشکل کام تو زندہ رہنا ہے۔ شاداب کے لہجے میں تلخی تھی۔ ضیاء کچھ نہ سمجھا، حیران ہو کر پوچھا، کیا کہہ رہے ہو تم یار؟ کچھ نہیں، یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی یار، میں یہاں سے فوراً جانا چاہتا ہوں۔ فی الحال تو موسم تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے گا، اور پھر جاؤ گے کہاں؟ ضیاء نے پوچھا۔ فی الحال تو 4 سدہ جاؤں گا امی کے پاس، پھر پتہ نہیں کہاں کہاں جانا پڑے گا۔ شاداب نے کہا اور لیٹ گیا تو ضیاء نے پوچھا، لائٹ آف کر دوں؟ اب تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں ہاں کر دوں، میں ٹھیک ہوں اور ٹھیک ہی رہوں گا، میری فکر نہ کرو۔ پھر ضیاء بھی اس کے قریب لیٹ گیا اور جلد ہی سو گیا، مگر شاداب ساری رات جاگتا رہا اور سوچتا رہا۔ صبح ضیاء کا اردلی آیا تو شاداب نے کہا، کہیں جانا مت، مجھے تم سے بہت ضروری کام ہے، اور وہ اچھا کہہ کر ضیاء کے کام کرنے لگا۔ اور جب ضیاء ڈیوٹی پر چلا گیا تو شاداب نے اس کو عائشہ کا ڈریس دیتے ہوئے کہا، اس پتے پر جاؤ اور جو بھی ملے ان سے کہنا میجر صاحب اپنا سفری بیگ مانگتے ہیں۔ یس سر، اردلی نے کہا اور باہر نکل گیا۔ شاداب نے دریچے کے باہر نظر ڈالی جہاں مطلع بالکل صاف تھا اور نرم نرم دھوپ نہ صرف حرارت پہنچا رہی تھی بلکہ روشنی کا کام بھی کر رہی تھی۔ 4-5 دن موسم سخت خراب ہونے کی وجہ سے، سورج کے نہ نکلنے کی وجہ سے دن پر بھی رات کا ہی گمان ہوتا رہا تھا۔ اردلی کے آنے کے بعد شاداب بستر میں ہی پڑا رہا تھا۔ لیجیے سر، اردلی نے بیگ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ شاداب اٹھ کر بیٹھ گیا اور اردلی نے کہا، سر جن صاحبہ سے میں یہ بیگ لایا ہوں وہ آپ کی خیریت پوچھ رہی تھی، کہنا تھا فکر نہ کریں، زندہ ہیں۔ شاداب نے تلخ لہجے میں کہا۔ اردلی نے حیران ہو کر شاداب کو دیکھا، پھر کہا، سر میں نے ان کو بتا دیا کہ آپ کی طبیعت 3 دن بہت خراب رہی تھی۔
لیکن اب کچھ ٹھیک ہے۔ پھر شاداب نے جلدی سے پوچھا۔ وہ سننا چاہتا تھا کہ جواب میں عائشہ نے کیا کہا۔ کیا وہ اس کے لیے پریشان تھی؟ شاید یہی بات تھی۔ پھر کچھ نہیں سر، وہ میری بات سن کر چپ رہی۔ تاہم وہ خود بھی بہت سخت بیمار ہے، اردلی نے بتایا۔ کیا؟ بیگ کی زپ کھولتے ہوئے شاداب کے ہاتھ رکے۔ جی سر، بہت بار دستک دینے پر وہ دروازہ کھولنے آئی تھی اور معذرت کرتے ہوئے کہا، معاف کرنا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے دیر ہو گئی۔ اردلی ہمدردی میں نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا، مگر شاداب تو سوچ میں گم تھا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ اکیلی ہے، اگر ایسے میں کچھ ہو گیا تو کیا مجھے اس کے پاس جانا چاہیے؟ کیا وہ میری آمد کو پسند کرے گی؟ بیمار ہے تو رہے بیمار، ان تنہائیوں کا انتخاب اس نے خود کیا ہے، اب بکتے مجھے کیا ضرورت پڑی ہے جانے کی یا پوچھنے کی؟ اس نے بیگ کھول کر ایک نظر ڈالی۔ سب سے اوپر اس کی وردی طے کر کے رکھی گئی تھی، اور یہ کام ظاہر ہے عائشہ نے کیا تھا، کیونکہ اس نے تو وردی ہینگر میں لٹکا کر وارڈ روم میں رکھی تھی۔ شاداب نے وردی نکالی اور دیکھا، باقی چیزیں ویسی ہی رکھی تھی جیسے شاداب نے خود رکھی تھی، گویا اس نے کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا تھا، صرف وردی طے کر کے بیگ میں رکھی تھی۔ شاداب نے وہ چھوٹی ڈبیا کھول کر دیکھی، انگوٹھی اس میں موجود تھی۔ وہ کتنی دیر انگوٹھی کو دیکھتا رہا، پھر ہوں کہہ کر انگوٹھی بیگ کے کونے میں ڈال کر وردی سے پیسوں والا بٹوا نکال کر دیکھا۔ ساری رقم ویسے ہی پڑی تھی اور بٹوے کے دوسرے حصے میں عائشہ کی تصویر بھی ویسے ہی موجود تھی جیسے شاداب نے خود رکھی تھی۔ خود مختار ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے کسی چیز کی؟ وہ غصے سے بڑبڑایا۔ کیا ہوا سر؟ اردلی پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، تم جلدی سے یہ وردی استری کرو، دیر نہیں کرنا، شاداب نے کہا اور خود تولیہ لے کر غسل خانے میں چلا گیا۔ وہ غسل کر کے باہر آیا تو اردلی وردی استری کر چکا تھا۔ شاداب نے وردی پہن کر بالوں میں برش کیا اور پھر اسے ضیاء کے لیے پیغام دے کر باہر نکل آیا۔ میس کے گیٹ کے باہر ہی اس کو ٹیکسی مل گئی۔ ایک جوڑا اس میں سے اترا تھا۔ شاداب نے بیگ پچھلی سیٹ پر پھینکتے ہوئے ڈرائیور کو ایئرپورٹ چلنے کو کہا اور خود بھی دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ کوئٹہ کا موسم بارش اور برف باری کے بعد بہت خوبصورت ہو رہا تھا، ہر چیز دھلی دھلی لگ رہی تھی، مگر شاداب ان سب باتوں سے لاپرواہ، آنکھیں بند کیے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ ایئرپورٹ پر اس کو ٹکٹ کے حصول میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی تھی، محض اپنی وردی کی وجہ سے اس کو آسانی سے اسلام آباد کا ٹکٹ مل گیا تھا، اور اسلام آباد سے پشاور کا ٹکٹ بھی اسی آسانی کے ساتھ مل گیا تھا۔ پشاور ایئرپورٹ سے ٹیکسی پکڑ کر وہ سیدھا میس گیا اور پھر وہاں سے جیپ لے کر 4 روانہ ہو گیا۔ جیپ گھر کے باہر روک کر جب وہ گھر میں داخل ہوا تو ماں دھلے ہوئے کپڑے پھیلا رہی تھی۔ شاداب کو اچانک سامنے دیکھ کر چونک پڑی، پھر کپڑے وہیں چھوڑ کر وہ شاداب کی طرف بڑھی تو سلام کرتے ہوئے شاداب اس کے گلے لگ گیا۔ رقیہ نے اس کا ماتھا چوما، پھر دعائیں دیتے ہوئے پوچھا، اچانک کیسے آ گئے بیٹا؟ آپ سے ملنے آیا ہوں، اور آپ آج بھی کام میں مصروف ہیں، اب میں آپ کو ساتھ لے کر ہی جاؤں گا، شاداب نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹا، کام اب سب مل کر کرتے ہیں، اب تو مینا بھی بڑی ہو گئی ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ کام کرتی ہے، اور بابی خود بھی کام کرنے لگی ہیں، رقیہ نے شاداب کا غصہ کم کرنے کے لیے کہا۔ خیر، اس بار میں آپ کو ساتھ لے کر ہی جاؤں گا، شاداب نے ماں کے ساتھ صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جاؤں گی تمہارے ساتھ، لیکن اب پہلے تمہاری شادی کروں گی، رقیہ نے ایسے میں وہی بات کی جو مائیں بیٹوں کے جوان ہونے پر کرتی ہیں، خاص کر کمانے کے بعد۔ میری شادی؟ شاداب کے اندر آگ چل اٹھی۔ ہاں، تمہاری شادی، کب سے نوکری کر رہے ہو، لیکن جب بھی شادی کا نام لیتی ہوں تم کہتے ہو کہ ماں ذرا میجر بن جانے دو، پھر تمہاری خواہش پوری کر دوں گا۔ اب تو خیر سے تم میجر بن چکے ہو، بلکہ بہت پہلے کے بن چکے ہو، اب کیا رکاوٹ ہے؟ ہاں، میجر تو بن گیا ہوں، مگر شاداب نے حسرت بھری سانس لی۔ اگر مگر ختم، اب میں انتظار نہیں کر سکتی، اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دو، ورنہ میں اپنی مرضی سے تمہاری شادی کر دوں گی، رقیہ محبت سے اس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ایک دم ہی شاداب کا موڈ آف ہو گیا اور اس نے سخت لہجے میں کہا، امی، میری شادی کو بھول جائیں، میں کبھی شادی نہیں کروں گا، کبھی نہیں، آخر آپ کے سر پر میری شادی ہی کیوں سوار رہتی ہے؟ اور کوئی اولاد جو نہیں ہے میری، جب ہے ہی تو پھر تیری ہی شادی کی بات کروں گی نا، مجھے نہیں کرنا شادی، شاداب نے دبے لہجے میں کہا۔
دیکھتی ہوں کیسے نہیں کرو گے۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کی، اور تمہیں بھی اب شادی کرنا ہی ہوگی۔ کیسے کا کیا مطلب؟ جب میں نے خود فیصلہ کیا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، اب میرے ساتھ چلنے کی تیاری کریں بس۔ وہ غصے سے بولتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اگر تم شادی نہیں کرو گے تو میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ مجھے وہاں جا کر قید تنہائی میں نہیں رہنا۔ تم خود تو ڈیوٹی پر چلے جایا کرو گے، اور میں وہاں تنہا کیا کروں گی؟ شاداب چپ رہا کہ یہ بات صحیح بھی تھی۔ اس کو چپ دیکھ کر پھر ماں نے محبت سے کہا، بیٹا تم شادی کر لو گے تو میں تمہارے ساتھ چلوں گی، پھر تمہاری دلہن ہوگی نا میرے ساتھ باتیں کرنے کے لیے، اور پھر میرے پوتے پوتیاں بھی تو ہو جائیں گے۔ امی بس کریں، خدا نے آپ کی قسمت میں نہ تو بہو لکھی ہے اور نہ ہی پوتے۔ آپ کی یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ مجھے نفرت ہے شادی سے اور عورتوں سے بھی۔ آپ میرے ساتھ چلیں گی یا؟ شاداب نے غصے سے کہا، نہیں، اگر تم شادی نہیں کرو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ رقیہ نے بھی غصے سے کہا، اچھی بات ہے، پھر رہیں ساری عمر یہیں۔ وہ غصے سے بڑبڑاتا ہوا جیپ میں آ بیٹھا اور پھر جیپ سٹارٹ کر کے اس کو فل سپیڈ پر چھوڑ دیا۔ وہ ماں کو کھل کر دل کا درد نہ بتا سکا تھا، بتاتا بھی کیسے جبکہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اوہ کاش عائشہ آپ سمجھ سکتی کہ آپ نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا، مجھے کہیں کا نہیں رہنے دیا آپ کی محبت نے۔ وہ طوفانی رفتار سے واپس میس پر آیا، پھر وردی اتار کر شلوار سوٹ پہنا اور ایک بار پھر جیپ میں آ بیٹھا۔ اب وہ پشاور کلب کی طرف جا رہا تھا۔ اپنے اندر جلنے والی آگ کو وہ ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا کسی بھی طریقے سے۔ پھر ایک دم سے شاداب نے اپنی زندگی کا انداز بدل دیا تھا۔ اپنے اندر کی آگ کو بجھانے کے لیے اس نے اپنی پوری نیک نامی داؤ پر لگا دی تھی۔ ڈیوٹی اب بھی وہ پوری ذمہ داری سے ادا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد کی دیگر تمام مصروفیات کو شاداب نے ختم کر دیا تھا۔ وہ نہ تو شام کو اب باقاعدہ کھیلنے جاتا تھا کہ شام کو اس نے کچھ اور ہی تلاش کر لیا تھا، اور لائبریری کو تو اس نے بالکل ہی فراموش کر دیا تھا۔ وہ ڈیوٹی آف ہونے کے بعد میس واپس آتا تو یونیفارم بدلتا، 2 گھنٹے آرام کرتا کہ طلوع آفتاب سے پہلے اٹھ کر ایک گھنٹہ پی ٹی اب بھی اس کا معمول تھا کہ یہ بات صحت کے لیے مفید تھی۔ اس کے بعد سے گھر آتے آتے 3 بج جایا کرتے تھے۔ کھانے کے بعد وہ آرام کرتا، پھر خود کو خوب سج سنوار کر وہ جیپ لے کر کبھی کلب، کبھی ہوٹل اور کبھی کسی کے گھر اور یا پھر پارک۔ یہ آج کل اس کی سب سے اہم مصروفیات تھیں۔ کلب جانے کی وجہ سے بہت سی خوبصورت لڑکیوں اور عورتوں سے اس کی دوستی ہو چکی تھی، لیکن یہ دوستی دائمی طور پر کسی کے ساتھ بھی نہ تھی۔ چند روز بعد ہی اس کا دل ایک لڑکی کی دوستی سے بھر جاتا تو وہ اس کی چھوڑ کر کسی دوسری کی تلاش شروع کر دیتا، لیکن بات پھر وہی ہوتی۔ چند روز بعد وہ اس لڑکی کو بھی چھوڑ دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے حلقہ احباب میں بہت سی لڑکیاں شامل ہو گئی تھیں۔ وہ جس نے کبھی خود کو کسی پاک دامن دوشیزہ کی طرح بچا کر رکھا اور سمجھتا تھا کہ اس پر اور اس کی محبت پر صرف عائشہ کا حق ہے، وہ جس نے راہ گزرتے بھی ایک نظر ادھر ادھر نہ ڈالی تھی، اب عائشہ کون تھی، کیا تھی، اور کبھی اس سے شاداب کی بہت گہری وابستگی رہی تھی، وہ یہ سب کچھ بھول جانا چاہتا تھا۔ وہ جو سال میں ایک بار اس کو کارڈ اور خط لکھا کرتا تھا وہ بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ مکمل طور پر اس کو بھول جانا چاہتا تھا، تاہم یہ الگ بات ہے کہ باوجود ان تمام کوششوں کے وہ ابھی تک اس کو بھولنے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ عائشہ سے جدا ہونے کے بعد جب پہلا نیا سال آنے والا تھا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کارڈ خرید لایا تھا اور اس پر بجائے خیریت اور دعا لکھنے کے جلے دل سے لکھا تھا، یہ دعا ہے آتش عشق میں تو بھی میری طرح جلا کرے، یہ دعا ہے آتش عشق میں تو بھی میری طرح جلا کرے، نصیب ہو تجھے بیٹھنا تیرے دل سے درد اٹھا کرے، تیرے سامنے تیرا گھر چلے تیرا بس چلے نہ بجھا سکے، تیرے منہ سے نکلے یہی دعا کہ نہ گھر کسی کا جلا کرے۔ فوجی زندگی میں بھی خانہ بدوشی کی طرح کی زندگی ہوتی ہے۔ ڈیوٹی جوائن کرنے سے لے کر ریٹائرمنٹ تک ٹک کر بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ شاداب کا بھی ٹرانسفر ہوتا رہا، کبھی ایک شہر میں تو کبھی دوسرے شہر میں، اور وہ خوشی خوشی یہ سب باتیں برداشت کرتا رہا کہ اس طرح اس کو کسی لڑکی کو خود نہیں چھوڑنا پڑتا تھا۔
ट्रांसफ़र की सूरत में वो दोस्ती खुद ब खुद ख़त्म हो जाती थी। इन मशागल में अब वो सब कुछ भूल चुका था। चारसदा तो फिर कभी जा ही ना सका था और ना ही अब माँ को ख़त लिखता। हालांकि माँ के ख़त बाकायदगी से आते थे, जिनमें उसके चारसदा आने और शादी करने का मुतालबा होता था। यही वजह है शादाब ख़त का जवाब ही ना देता था। वो माँ को समझा नहीं सकता था कि वो मजबूर है। उसने कसम खाई है कि उसके निकाह में सिर्फ आयशा ही आएगी, जबकि आयशा से तो अब उसका हर ताल्लुक ही ख़त्म हो चुका था। फिर शादी करने का तो सवाल ही ना पैदा होता था। वो पेशावर में 6 माह रहने के बावजूद चारसदा न गया था। फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, तब भी वो माँ से मिलकर रुखसत ना हुआ था। तहम पैसे वो अब भी बाकायदगी से माँ के नाम भेजा करता था। शहरों शहरों फिरते हुए पूरे 2 साल गुजर गए थे। इन दिनों मुल्तान में था वो, जब उसका ट्रांसफ़र अचानक रावलपिंडी जीएचक्यू में कर दिया गया और मुल्तान से रावलपिंडी वो चला आया। इस शहर में ज़िंदगी के अपने ही रंग थे। शादाब यही यहाँ पर ट्रांसफ़र होने पर बहुत खुश था। उस दिन वो ड्यूटी ऑफ होने के बाद कुछ ज़रूरी शॉपिंग के लिए मार्केट चला गया। जब वो शॉपिंग मुकम्मल करके ऑफिसर्स मेस में वापस आया, तो वहाँ उसने ज़िया को बैठा देखा। उसे देखते ही पूछा, कहाँ चले गए थे तुम? मैं कब से यहाँ तन्हा बैठा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। बस यार, ज़रा शॉपिंग करने के लिए गया था। शादाब ने किताबें मेज़ पर डालकर बाकी दूसरा सामान अलमारी में रखते हुए कहा। ज़िया ने हैरत से मेज़ पर पड़ी किताबों को गौर से देखते हुए पूछा, यार शादाब, ये तुम जंगी नोयत की कुतब पढ़ते पढ़ते शेरी मजमुओं की तरफ कैसे निकल गए? ज़िया की बात पर शादाब ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली, फिर कहा, तुम तो अच्छी तरह जानते हो ज़िया, इस मुकाम को हासिल करने के लिए मैंने कितनी मेहनत और लगन से काम किया। ट्रेनिंग का 3 साल अरसा तो मेहनत करते गुजारा ही था, लेकिन इसके बाद भी मैंने अपनी पूरी तवज्जो काम की तरफ ही रखी। यार दोस्त छुट्टी पे भी जाते थे, मगर मैंने कभी छुट्टी ना ली। मैं चाहता था किसी तरह भी हो, कैसे भी हो, ऑफिसर्स खुश रहें और मेरी प्रमोशन हो। मैं तो इन दिनों ये भी सोचा करता था, काश कि जंग छिड़ जाए ताकि मुझे अपने जौहर दिखाने का मौका मिले और मैं जंगी प्लान बनाता, जंगी मनसूबाबंदी करता। मतलब ज़ाहिर है सिर्फ 2 रैंक थे। जंग तो खैर ना हुई, लेकिन किस्मत की मेहरबानी से जिन 2 रैंक की मुझे ख्वाहिश थी वो मुझे मिल गए। मैं सियाचिन गया ही इस नीयत से था कि हो सकता है वहाँ कोई कारनामा अंजाम दे सकूं कि बहुत सारे नौजवानों ने सियाचिन में अपनी मेहनत से कबल अज वक्त प्रमोशन हासिल की थी। फिर मेरा भी ये ख्वाब पूरा हो गया। मुझे अपने जौहर दिखाने का मौका भी मिला और इसका सिला भी, मेजर के रैंक की सूरत में। मगर मगर वो जिसके लिए मैंने ये सब कुछ हासिल किया, उसको ही हासिल ना कर सका। उसने मुझे ठुकरा दिया, नफरत से धुतकार दिया। वो आंखें बंद करके किसी गहरी सोच में डूब गया। इन बातों का इन किताबों से क्या ताल्लुक? जिया ने पूछा। ताल्लुक है, उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं सब कुछ भूल गया। समझे कि नहीं? शदाब ने हंसकर उसे देखा। मैं अब भी कुछ नहीं समझा, जिया ने कहा तो शदाब ने कहकहा लगा कर कहा, यार लड़कियां इश्किया किस्म के रोमानवी अशार सुनकर बहुत खुश होती हैं, इसलिए उनको सुनाने के लिए। क्या समझे? बात खत्म करके शदाब हंसने लगा। लेकिन याद कैसे करते हो? याद हो जाते हैं तुम्हें? जिया उसकी बात समझकर बहुत हैरान हुआ। बस यार, एक बार रट्टा लगा लूँ तो फिर भूलता नहीं। खैर तुम सुनाओ, कैसे आना हुआ? अभी तो कोयटा ही देख रहे हो या? शदाब ने पूछा। अभी तक कोयटा में हूँ, बाकी अपनी मंगनी के सिलसिले में लाहौर आया था, सोचा तुमसे भी मिलता चलूँ। जिया ने बताया। ये तो बहुत अच्छा हुआ, आज आर्टली मेस में फंक्शन है, तुम भी चलना मेरे साथ। शदाब ने अर्दुली को चाय के लिए मेस की कैंटीन में भेजते हुए कहा और जिया ने उसके साथ जाने की हामी भर ली थी। मुकर्ररा वक़्त पर वो दोनों खूब अच्छी तरह तैयार होकर अर्दली मेस चले गए। बल्कि खूब अच्छी तरह तैयार तो सिर्फ शदाब ही हुआ था। जब वो परफ्यूम की पूरी बोतल खुद पर उंडेल रहा था, तब जिया ने उसको छेड़ा भी था कि तुम लड़कियों से ज़्यादा एहतमाम कर रहे हो। यार वापसी पर मेरा प्रोग्राम क्लब जाने का भी है। शदाब ने शर्मिंदा हुए बगैर हंस कर कहा, और ये सच भी था। क्लब तो अब वो बल्ला नागा जाने लगा था कि उसकी कोई रात क्लब जाए बगैर मुकम्मल ही ना होती थी। लेकिन उस दिन उसको क्लब जाने का मौका ना मिल सका। फंक्शन में उसके सालाना रिपोर्टिंग ऑफिसर कमांडर हैदर की वाइफ के अलावा साहबजादी भी शामिल थी। शदाब जिया के साथ एक तरफ खड़ा कोक पीते हुए बातों में मसरूफ था।
ज़िया ने उसे कई बार बताया था कि कमांडर हैदर की दुख्तर नेक अख्तर कब से तुम्हारी तरफ देख मुतवज्जो है। शादाब ने खुद भी ये बात महसूस की थी और सोचने लगा था खुद उसके पास जाए या उसका अपनी तरफ आने का इंतज़ार करे। नबीला बहुत देर से उसकी खूबसूरत सरापे को देख रही थी। हल्के क्रीम कलर के शलवार सूट में स्याह मफलर गले में डाले वो सबसे लापरवाह कोक पीते हुए अपने साथी से बातों में मसरूफ था। वो बहुत देर तक उसको देखती रही और आखिर दिल के हाथों मजबूर होकर खुद ही तारुफ हासिल करने चली आई। शदाब और ज़िया तो पहले ही महसूस कर चुके थे कि वो उनकी तरफ मुतवज्जो है और अब उसके करीब आने पर ज़िया तो नहीं अलबत्ता शदाब पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो हो चुका था। मुझे नबीला कहते हैं, कमांडर हैदर की बेटी हूँ। वो खुद ही अपना तारुफ करवाते हुए बोली। जी मैं जानता हूँ। शदाब ने अपनी दिलकश मुस्कुराहट बखेरते हुए उसको देखा। अच्छा आप मुझे जानते हैं, हैरत है मैं तो आपको नहीं जानती। मैं अभी हाल ही में मुल्तान से ट्रांसफ़र होकर आया हूँ। शदाब उसमें पूरी दिलचस्पी लेते हुए बोला। आपका नाम? वो खुद ही पूछने लगी, हालांकि उसके तारुफ के बाद अपना तारुफ करवाना शदाब का फ़र्ज़ था। लेकिन वो सोच रहा था दोस्ती करे या ना करे कि वो उसके ऑफिसर की बेटी थी। आखिर उसने दोस्ती का फैसला कर लिया और अपना तारुफ कराते हुए बोला। मुझे शदाब कहते हैं, मेजर शदाब खान आफरीदी। उसने अपना पूरा नाम बताना ज़रूरी समझा। ओह, आप मेजर हैं? वो हैरत से शदाब को देखते हुए बोली। इत्तेफाक से शदाब उसको देखते हुए मुस्कुराया, लेकिन आदाब महफिल नहीं भूला था। उसको मालूम था ये क्लब नहीं, आल्टरी मेस है, इसलिए वो थोड़ा सा मुख्तार था। नबीला खुद ही ज़्यादा बोलती रही और शदाब सुनता रहा। फंक्शन से अगले दिन ज़िया उसको ये समझाते हुए रुखसत हो गया था कि नबीला से ज़रा कम ही दोस्ती रखना। ऐसा ना हो वो तुम्हारी शिकायत बाप से कर दे और उसका बाद तुम्हारी सालाना रिपोर्ट ख़राब कर दे। परवाह ना करो, अव्वल तो ऐसा होगा ही नहीं, और अगर हुआ भी तो मुझे कोई ख़ास परवाह नहीं। अब मुझे प्रमोशन की भी तमन्ना नहीं रही, जिसके लिए ये सब कुछ हासिल करना चाहता था। जब उसको ही हासिल ना कर सका तो फिर फ़ायदा। और आखिरी बात ये कि वो लड़की खुद मेरी तरफ आई थी, मैं उसकी तरफ नहीं गया था। अब अगर वो मेरी दोस्ती चाहेगी तो मैं इनकार नहीं करूँगा। फिर भी एहतियात करना, कहकर ज़िया चला गया था। शदाब ने उसकी बात पर तवज्जो ही ना दी थी। ये आल्टरी फंक्शन के चंद रोज़ बाद की बात है, जब शदाब अपने ऑफिस में बैठा हुआ था कि अचानक उसका फ़ोन आ गया। शदाब को उसका फ़ोन सुनकर हैरत नहीं हुई थी। वो कमांडर की बेटी थी। शदाब के रैंक और रेजिमेंट का मालूम होने के बाद नंबर हासिल करना उसके लिए कुछ मुश्किल बात नहीं थी। उसका फ़ोन रिसीव करके शदाब को खुशी हुई थी। कहिए कैसे याद किया? शदाब खुशगवार लहजे में पूछ रहा था। हमने सोचा आप तो शायद भूल चुके हैं, हम ही याद कर लेते हैं, वो नाज से बोली। अरे आप भी कोई भूलने वाली चीज़ हैं, शदाब ने शोही से कहा। आप मुझसे मिल सकते हैं। जी हुक्म, हुक्म करें, मैं हाजिर हो जाऊंगा, शदाब ने लगावट से कहा। अच्छा, तो फिर खुद ही बता दें कहाँ मिलेंगे। अब मैं क्या अर्ज़ करूं, आप जहाँ कहें मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। दामने को ठीक रहेगा? वो पूछ रही थी। आप कह रही हैं तो ठीक ही रहेगा, शदाब ने उसको खुश करने के लिए कहा। आप आएंगे ना? देखिए ड्यूटी ऑफ होते ही चले आइएगा, वो इसरार करने वाले अंदाज में कह रही थी। जी, बंदा हाजिर हो जाएगा, आप बुलाएं और हम ना आए, ये भला कैसे हो सकता है? शदाब ने फिर लगावट से भरपूर लहजे में कहा तो नबीला ने खुदा हाफिज कहकर फ़ोन बंद कर दिया। शदाब ने हाथ में पकड़े रिसीवर को देखा, फिर कांधे उचकाते हुए क्रैडल पर रख दिया। ड्यूटी ऑफ होते ही वो सीधा मैस आया और लिबास बदल कर दामने को रवाना हो गया। जब वो नबीला की बताई हुई जगह पर पहुंचा तो वो पहले ही से वहां मौजूद थी। शदाब को देखते ही वो खिल पड़ी और हाथ हिलाते हुए बगौर शदाब को देखने लगी। पैंट शर्ट में बगैर टाई के वो बहुत अच्छा लग रहा था। नबीला बेखुद सी उसको देख रही थी। शदाब अपनी मर्दाना वजाहत को अच्छी तरह जानता था, ताहम उसका फ़ायदा उसने कम ही उठाया था, वरना पहले तो वो सिर्फ आयशा के तसव्वुर में ही गुम रहता। नज़र लगाने का इरादा रखती हैं? शदाब ने शोही से नबीला को देखते हुए कहा तो वो चौंक पड़ी, फिर मुस्कुरा दी। क्या प्रोग्राम है? शदाब ने उस पर नज़र जमाते हुए पूछा। जगह का तो मैंने बता दिया था, प्रोग्राम भी मुझे ही तय करना होगा, नबीला ने इठला कर कहा और खड़ी हो गई।
پھر دامنے کو کے پہاڑوں پر وہ بہت دیر تک نبیلہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھومتا رہا، باتیں کرتا رہا اور ساتھ ساتھ اس کی ہلکی پھلکی تعریف بھی۔ اس کے حال حوال پوچھے، پھر اگلے دن ملنے کا وعدہ کر کے وہ رخصت ہو گیا۔ اور اس کے بعد تو یہ ملاقاتیں حسب توقع روز ہونے لگی تھیں۔ نبیلہ اب کھل کر شاداب کی محبت کا دم بڑھنے لگی تھی۔ اب وہ دامنے کو کے علاوہ مری وغیرہ کی بھی سیر کو نکل جایا کرتے تھے۔ شاداب نبیلہ کو خوب اچھی اچھی رومانوی اشعار سناتا اور اس کے دل کھول کر تعریف کرتا۔ وہ سب کچھ سنتی، لیکن جب شاداب اس حجاب کو پھلانگنے کی کوشش کرتا تو وہ پیار سے شاداب کے گلے میں باہیں ڈال کر کہتی، ابھی نہیں میجر صاحب، میں تھوڑی آزاد خیال لڑکی ضرور ہوں، مگر ایسی ویسی نہیں، اور آپ کو اتنی آزادی بھی اس لیے حاصل ہے کہ میں آپ سے پیار کرنے لگی ہوں، لیکن باقی باتوں کی اجازت آپ کو شادی کے بعد ہی ملے گی۔ جس سے شاداب خفا ہو جاتا کہ پیار بھی کرتی ہو اور پابندی بھی لگاتی ہو۔ جناب، اگر اور انتظار نہیں کر سکتے تو ڈیڈی سے بات کر لیجئے، شاداب کو خوش کرنے کے لیے کہتی، جبکہ شاداب یہ سن کر پریشان ہو جاتا۔ پھر تو نبیلہ کی عادت بن گئی، شاداب جب بھی دائرے سے باہر ہونے لگتا وہ اس کو ڈیڈی سے ملنے کا مشورہ دیا کرتی۔ 2 اڑائی مہینے یوں ہی غارت ہو گئے اور شاداب کے اپنے خیال میں، اور پھر وہ سچ مچ نبیلہ سے بیزار ہو گیا اور نبیلہ سے ملنا بھی چھوڑ دیا، لیکن نبیلہ اب اس کو چھوڑنے والی نہیں تھی۔ جب بہت دن گزر گئے، شاداب اسے نہ ملا تو وہ اس سے ملنے یوں ہی چلی گئی۔ شاداب ڈیوٹی سے آیا تو اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر بہت حیران ہوا، پھر اردلی کو باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے نبیلہ کو دیکھنے لگا۔ رونے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اردلی کے باہر جاتے ہی وہ کھڑی ہو گئی، ابھرائی ہوئی آواز میں بولی، کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ کیوں مجھ سے بچ رہے ہیں؟ یہ تم خود سے پوچھو، شاداب نے خشک لہجے میں کہا۔ تمہیں میری ہر بات پر، ہر حرکت پر اعتراض ہے، ہر وقت پابندی، یہ نہ کریں وہ نہ کریں۔ جب تمہیں مجھ پر اعتبار ہی نہیں تو پھر ملنے کا فائدہ؟ سو میں نے ملنا چھوڑ دیا۔ آئی ایم سوری، وہ شاداب کے سینے سے لگتے ہوئے بولی۔ شاداب نے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ لیے اور بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ نبیلہ روتی رہی اور روتی رہی۔ آپ نہیں جانتے ان گزرتے دنوں میں مجھ پر کیا گزری ہے۔ میں آپ کی ناراضگی نہیں سہ سکتی، میں آپ سے دور نہیں رہ سکتی۔ شاداب ذرا بھی متاثر نہ ہوا، اس کی کھلی آنکھوں میں عائشہ کا سراپا بڑھ رہا تھا۔ وہ بھی یوں ہی اس کے سامنے گر گڑایا تھا۔ اس سے کہا تھا وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، جان دے دے گا۔ جواب میں اس نے جو کہا تھا اس نے شاداب کو اندر باہر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ عائشہ کی باتوں کا رد عمل ہی تو تھا جو وہ ان راہوں پر چلا آیا تھا۔ اس کے اندر آگ سی جل اٹھی۔ پلیز معاف کر دیں، اب کچھ نہیں کہوں گی۔ وہ نبیلہ کی آواز سن کر چونکا، پھر مسکرا کر اس کو دیکھا اور دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر جھک گیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ اس کے ساتھ ہوٹل جا رہا تھا۔ نبیلہ نے راستے میں اسے بتایا، شابی، میں نے مما سے بات کر لی ہے، میں نے ان کو بتایا تھا کہ میں آج تمہیں ساتھ لے کر گھر آؤں گی۔ شاداب نے گاڑی چلاتے ہوئے اس کو دیکھا، پھر جیپ سڑک کے کنارے روک کر پوچھا، کیا کہا تھا تم نے اپنی مما سے؟ آپ ناراض جو تھے، میں نے سوچا اب وقت آ گیا ہے کہ مما سے بات کر لی جائے۔ میں نے ان کو تمہارے بارے میں بتا دیا اور کہا کہ آج شابی رات کے کھانے پر میرے ساتھ گھر آئے گا۔ اب مما نے ڈیڈی کو بتا دیا ہوگا، چلیں گے آپ میرے ساتھ گھر؟ وہ شاداب کے کاندھے سے لگی پوچھ رہی تھی اور شاداب دانت پیس رہا تھا۔ پھر اس نے غصے سے کہا، نبیلہ تمہیں مجھ سے پوچھے بغیر ان کو وقت نہیں دینا چاہیے تھا۔ مگر کیوں؟ آپ فارغ ہی تو ہیں۔ میں فارغ نہیں ہوں، کہہ کر شاداب اس کو ہوٹل کے بجائے اس کے گھر کے باہر ہی یہ کہتے ہوئے ڈراپ کر گیا کہ ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ وہ واقعی اس وقت پریشان ہو گیا تھا، لیکن اگلے ہی روز اس کی یہ پریشانی ختم ہو گئی جب جی ایچ کیو سے اچانک اس کی خدمات کو آئی ایس آئی کے حوالے کر کے اس کو مجاہدین کی ایک جماعت کے ساتھ بہت خفیہ اور حساس قسم کی تحقیقات کے لیے افغانستان بھیج دیا گیا، اور وہاں جا کر عارضی طور پر اپنے اہم مشن کی وجہ سے وہ سب کچھ بھول کر صرف کام میں مصروف رہا کہ اس کی یہ عادت تھی، کام کے وقت اس کو صرف کام ہی یاد رہتا تھا۔ اپنی ڈیوٹی اس نے ہمیشہ پوری ذمہ داری سے ادا کی تھی۔